अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एडीएस ज़ूलॉजी बीएससी ज़ूलॉजी पेपर बी हमारे पास जो इन्वर्टिब्रेट है उसमें अगर हम मिलर हार्ले बुक की ज़ूलॉजी की जो बुक है उसका 5th एडिशन के चैप्टर नंबर 8 जो हमारा एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है उसको हम स्टार्ट करने लगे हैं और इंशाल्लाह अब हम इसको तरतीब से इस बुक को जितने भी इसके लेक्चर्स हैं हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो 1 बाय 1 हमारे लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे। तो आप लोग ज़ूलॉजी को प्रिपेयर करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास लाइफ विद इन सिंगल सेल, यानी कि जो सिंगल सेल है या जो प्रोटोजोन्स हैं चूँकि ये सिंगल सेल पर कंसिस्ट करते हैं तो ये अपनी लाइफ को कैसे मेंटेन करते हैं एक ही सेल में रहते हुए। क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ते आए हैं पिछली क्लासेस के अंदर कि जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, लेकिन ये इतने सिंपल भी नहीं होते। इनके अंदर सम टाइम इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि जो हमारे पास अदर यूकैरियोटिक सेल्स हैं ये उनसे ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाते हैं। क्योंकि इन्होंने स्पेशलाइज्ड फंक्शन करने होते हैं, इसी वजह से इनके अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर भी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो कहता है कि हमारे पास ये जो प्रोटोजोन्स हैं, सबसे पहली बात तो ये इनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। इस यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास अगर सेल्स एग्रीगेट बना लें तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, लेकिन इससे ज़्यादा ये कम्प्लेक्स नहीं है, यानी कि इनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, चूँकि ऑलरेडी हमने बात की है कि यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशन तो ये है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं होती जितनी हम कंसीडर कर रहे होते हैं। वो कहता है कि ये कॉमनली तो हम कहते हैं इनको सिंपल, लेकिन ये कम्प्लेक्स इतने ज़्यादा हो सकते हैं कि जो हमारे पास बाकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये उनसे भी ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। ये क्यों कम्प्लेक्स होते हैं? क्योंकि लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी एक सेल के अंदर परफॉर्म हो रही होती हैं। सो डेट्स वाई इनके अंदर स्पेशलाइज्ड मैकेनिज़्म होते हैं। हम कह सकते हैं कि ये मल्टी सेलुलर बॉडी का जो एक सेल होता है ये उससे ज़्यादा कम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी बात करें तो ये ज़्यादातर जो है ये सेल्स एसोसिएशन में रहते हैं। तो एसोसिएशन का क्या मतलब है कि सेल्स इकट्ठे होकर रहेंगे, और अगर सेल्स इकट्ठे होकर रहते हैं तो फिर हम उसे क्या कहते हैं कि वो कॉलोनीज़ बना लेते हैं। लेकिन ये जो कॉलोनीज़ होती हैं इनके अंदर जो हर ऑर्गेनिज़म के तौर पे एक सेल ऑर्गेनिज़म के तौर पे एक्ट कर रहा होता है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। ये जस्ट एक एसोसिएशन बनाते हैं, एग्रीगेट ऑफ सेल्स बनाते हैं, और उसे हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी बात करें तो इनकी जो कॉलोनी होती है वो भी काफ़ी स्पेशलाइज्ड होती है। तो सम टाइम इसकी जो कॉलोनी होती है वो इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाती है कि हम उसको एक साइड पर अगर हम मल्टी सेलुलर कोई बॉडी रख दें और दूसरी साइड पर कॉलोनी को रख दें तो इनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि इसमें से कौन सा जो है वो मल्टी सेलुलर है और इसमें से कौन सा जो है वो कॉलोनियल है। इट मीन कि इनकी जो कॉलोनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज किस्म की होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि ये जो सिंगल सेल है इसके अंदर ये अपने होम्योस्टेटिक फंक्शन कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि होम्योस्टेसिस जो है ये क्या होती है। हम होम्योस्टेसिस को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन डिस्पाइट द फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर तब्दीलियां हो रही हैं तो उन तब्दीलियों के बावजूद अंदर वाली कंडीशंस को मेंटेन रखना इसे होम्योस्टेसिस कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि जो इनके अंदर होम्योस्टेसिस है ये कैसे मेंटेन करते हैं। तो इसकी होम्योस्टेसिस को डिस्कस करते हुए हम ये कह सकते हैं कि इनके सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं
وہ آلموسٹ سملر ٹو ادر یوکریاٹک ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں، کچھ اسپیشلائز سٹرکچرز ہوتی ہیں جو ان کو سکسیسفل بناتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس، وہ کہتا ہے کہ ان کے جو آرگینلیز ہیں وہ تو سملر ہیں کس کے، ادر یوکریاٹک سیلز کے، لیکن ان کے اندر وہ کہتا ہے کہ کچھ اسپیشلائز سٹرکچرز ہوتی ہیں جو کیا کرتی ہیں، ان کی ہومیوسٹیسس میں ہیلپ فل ہوتی ہیں یا ان کی باڈی کو مینٹین کرنے میں ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلی ہمارے پاس جو سٹرکچر ہے وہ کون سی ہے، وہ ہمارے پاس پیلیکل ہے۔ تو اسٹوڈنٹس ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے پچھلی کلاسز کے اندر کہ جو مائکرو ٹیوبیولز ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ٹیوبیولن پروٹین سے بنتے ہیں، تو وہ پروٹین جو ہے وہ ان کی باڈی کی شیپ اور فلیکسیبلٹی کو مینٹین کرنے کے لیے یوز ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، تو یہ ہمارے پاس جو باہر والی میمبرین ہے اسے سیل یا ہم پلازما میمبرین کہتے ہیں، سیل میمبرین یا پلازما میمبرین۔ تو اس کے اندر یہاں پر دیکھیں آپ کو یہ ایک اور میمبرین نظر آ رہی ہے، یہ ایکچول میں مائکرو ٹیوبیول کی بنی ہوئی ایک اور لیئر ہے۔ تو اس لیئر کو ہم پیلیکل کہتے ہیں، اس لیئر کو ہم کیا کہتے ہیں، پیلیکل۔ تو اسٹوڈنٹس ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو پیلیکل ہے ابھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ یہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے، چونکہ ہم نے کہا ہے کہ اٹ از کمپوزڈ آف مائکرو ٹیوبیولز، یہ مائکرو ٹیوبیول سے مل کر بنی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر اسٹوڈنٹس ہم اس کو ڈیفائن بھی کرتے ہیں کہ لیئر آف مائکرو ٹیوبیول انڈر دا پلازما میمبرین۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ باہر پلازما میمبرین ہے اور اس کے اندر یہ ایک اور میمبرین ہے، اور اس میمبرین کو ہم کیا کہتے ہیں، پیلیکل کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو پیلیکل ہے اس کے فنکشنز کون سے ہیں، تو اس کا اسٹوڈنٹس ہم بات کریں تو یہ ریجڈ ہوتی ہے، تو ریجڈ ہونے کی وجہ سے یہ سیل کو شیپ پرووائڈ کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ شیپ کے ساتھ یہ فلیکسیبلٹی بھی دیتی ہے سیل کو۔ تو اٹ مین کہ ہمارے پاس جو پلازما میمبرین ہوتی ہے یہ ڈیلیکیٹ ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ فلیکسیبل ہوتی ہے۔ تو یہ جو پیلیکل ہے یہ ایکچول میں شیپ بھی دے رہی ہے سیل کو، یہ سپورٹ بھی دے رہی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان ایڈیشن ٹو سیل میمبرین ایکسٹرا پروٹیکشن کے لیے ان کی جو باڈی ہے اس کو، اس کی شیپ کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کے اندر پیلیکل ہوتی ہے۔ اگر ہم آرڈینری ادر یوکریاٹک سیلز کی بات کریں تو ان کے اندر جو پیلیکل ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو پروٹوزون کے اندر ایکسٹرا ریجیڈیٹی، ایکسٹرا فلیکسیبلٹی، ایکسٹرا سپورٹ، ایکسٹرا پروٹیکشن دینے کے لیے ان کے اندر ایک اسپیشلائز سٹرکچر ہے، اور اس سٹرکچر کو ہم کیا کہتے ہیں، پیلیکل کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس اگر ہم اس کی باقی سٹرکچرز کی بات کریں تو ان میں سب سے پہلے ہم سائٹوپلازم کی بات کرتے ہیں۔ تو سائٹوپلازم کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ سیمی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، سیمی وسکس فلوئڈ ہوتا ہے، پلازما میمبرین کے اندر ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو ڈیفائن نہیں کرنے لگے، لیکن جسٹ ہم دیکھنے لگے ہیں کہ جو سائٹوپلازم ہے یہ کون کون سی فارمز میں پایا جاتا ہے ان میں۔ تو اسٹوڈنٹس ان میں دو پارٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس جو سائٹوپلازم ہے۔ تو اس کا جو پہلا پارٹ ہے اسے ہم ایکٹوپلازم کہتے ہیں۔ تو ایکٹو نام سے ہی ظاہر ہے کہ باہر والا، تو یہ سیل سے باہر تو ہو نہیں سکتا، تو اٹ مین جو انٹرنل سائٹوپلازم ہے، جو سینٹر میں سائٹوپلازم ہے اس سے جو باہر ہوگا اسے ہم ایکٹوپلازم کہیں گے۔ تو یہ ایکٹوپلازم انڈر دا پیلیکل ہوگا، انڈر دا میمبرین تو ہے ہی صحیح، چونکہ میمبرین کے نیچے پیلیکل ہے تو پیلیکل کے نیچے جو قریب قریب ہمارے پاس ہوگا یہ والا ہمارے پاس، اسے ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کون سا ہے، ایکٹوپلازم ہے۔ تو اسٹوڈنٹس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بینیتھ دا پیلیکل جو سائٹوپلازم ہے اسے ہم کیا کہیں گے، ایکٹوپلازم۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو دوسرا ہے وہ ہے اینڈوپلازم۔ اینڈوپلازم چونکہ اینڈو ورڈ ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ ان سائڈ،
تو اس ایکٹوپلازم کے اندر جتنا بھی سائٹوپلازم ہوگا وہ ہمارے پاس اینڈوپلازم ہوگا، لیکن اینڈوپلازم جو ہے وہ دوسرے ایکٹوپلازم سے ڈیفرینشیٹڈ ہے۔ کیسے ڈیفرینشیٹڈ ہے کہ یہ اینڈوپلازم گرینیولر ہوتا ہے، اٹ مین دانے دار ہوتا ہے۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایکٹوپلازم ہے وہ فلوئڈٹی اس کی زیادہ ہوتی ہے، جبکہ جو اینڈوپلازم ہے وہ گرینیولر ہوتا ہے۔ لیکن سٹوڈنٹس ہم نیکسٹ پڑھیں گے کہ جب یہ موومنٹ کرتے ہیں پروٹوزوم تو اینڈوپلازم اور ایکٹوپلازم جو ہے وہ سلائیڈ اوور کرتے ہیں، انٹر کنورٹ کرتے ہیں، اور یہ لوکوموشن میں ہیلپ فل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سلیوٹ کی کنسنٹریشن کو اپنی باڈی کے اندر کیسے مینٹین کرتے ہیں۔ تو سٹوڈنٹس اگر ہم سلیوٹ کنسنٹریشن کے حوالے سے بات کریں تو چونکہ یہ زیادہ تر بلکہ موسٹلی جو ہیں یہ ایکویٹک ہوتے ہیں، اٹ مین یہ پانی میں رہتے ہیں، تو پانی ہمارے پاس دو قسم کا ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا پانی جس میں سالٹ کنسنٹریشن زیادہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی دیٹ واٹر ول بی نون ایز میرین واٹر، جس کو میرین واٹر ہمارے پاس اوشن کا، سمندروں کا پانی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں سالٹ کنٹینٹ زیادہ ہوتے ہیں تو اسے ہم میرین واٹر کہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ میرین واٹر میں کیسے اپنی جو اسمو ریگولیشن ہے وہ کیسے کرتے ہیں، تو ان کی باڈی اس طریقے سے ایڈجسٹڈ ہوتی ہے کہ یہ اپنے باڈی کے اندر جو سالٹ ہے اور باڈی کے آؤٹ سائڈ جو انوائرمنٹ کا جو سالٹ ہے اس کو یہ ایکول رکھتے ہیں۔ تو اٹ مین ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرین انوائرمنٹ میں ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا جو سلیوٹ کنسنٹریشن ہے سیم وہی سلیوٹ کنسنٹریشن یہ اپنے باڈی کے اندر رکھتے ہیں۔ نارملی طور پر ان کے اندر سلیوٹ کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ میرین واٹر میں اپنے آپ کو آئسوٹونک کنڈیشن میں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سٹوڈنٹس ہمارے پاس فریش واٹر انوائرمنٹ ہے، تو فریش واٹر میں ان کو جو واٹر ہے اس کو ریگولیٹ کرنا پڑتا ہے، چونکہ ہمیں پتہ ہے سٹوڈنٹس کہ پانی یا واٹر ہمیشہ اس سائڈ پر موو زیادہ کرتا ہے جہاں پر سالٹ زیادہ ہوں۔ تو چونکہ یہ اگر فریش واٹر میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کے سراؤنڈنگ میں جو واٹر ہے اس میں سالٹ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ کم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پانی تو ہمیشہ اس سائڈ پر جائے گا جہاں پر سالٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہے، تو ڈیفینیٹلی دا واٹر ول موو فرام آؤٹ سائڈ ٹو ان سائڈ دا باڈی۔ تو جب پانی باہر سے اندر کی طرف آ جائے گا تو پھر یہ ہوگا کہ باڈی کے اندر سالٹ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، تو جب واٹر کی جو کنسنٹریشن ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، تو جب باڈی کے اندر واٹر کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی تو پھر ان کو ایکسٹرا جو واٹر ہے اس کو باڈی سے نکالنا پڑے گا۔ تو ان کے پاس ایکسٹرا واٹر کو باڈی سے باہر نکالنے کے لیے میکینزم ہیں۔ وہ کون سے میکینزم ہیں کہ ان کے اندر ویکیول موجود ہوتے ہیں، اور ان ویکیولز کو ہم کہتے ہیں کنٹریکٹائل ویکیول۔ تو سٹوڈنٹس ان کنٹریکٹائل ویکیول کا کام کیا ہوتا ہے، جو ایکسٹرا واٹر ہوتا ہے ان کی باڈی کے اندر یہ اس کو باہر ریموو کرتے ہیں۔ کیسے ریموو کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ والا جو ہے ہمارے پاس ویکیول ہے، تو یہ کیا کرے گا کہ جو ایکسٹرا واٹر ہے وہ وہاں انٹرنل انوائرمنٹ سے یہ جذب کرے گا، اور جب انٹرنل انوائرمنٹ سے یہ جذب کر لے گا تو یہ اپنے آپ کو کنٹریکٹ کرے گا۔ تو جب یہ کنٹریکٹ کرے گا تو جو ایکسٹرا واٹر ہوگا وہ باڈی سے آؤٹ سائڈ جو ہے وہ نکل جائے گا۔ تو اٹ مین کہ فریش واٹر انوائرمنٹ میں ایکسٹرا واٹر کو باڈی سے نکالنے کے لیے ان کے پاس جو ویکیولز ہوتے ہیں ان کو سٹوڈنٹس ہم کہتے ہیں کنٹریکٹائل ویکیول۔ کنٹریکٹائل ویکیول۔ اس کے بعد سٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں تو یہ کنٹریکٹائل ویکیول جو ہیں یہ بنتے کیسے ہیں؟ چونکہ یہ یوکریاٹک ہیں سو ڈیفینیٹلی چھوٹے چھوٹے بہت سارے ان کے اندر ویکیولز ہوتے ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے ویکیول مل جاتے ہیں تو ایک لارج ویکیول بنا دیتے ہیں، اور لارج ویکیول کو ہم کنٹریکٹائل ویکیول کہتے ہیں۔ تو کنٹریکٹائل ویکیول اس پیلیکل اور میمبرین کے ساتھ فیوز کر جاتا ہے، اور ایگزوسائٹوسس کے ذریعے سے جو
ایکسٹرا واٹر ہے اس کو یہ اپنے باڈی سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہمارے پاس نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے سائٹوفیرنگس۔ تو یہاں پر جو سائٹوفیرنگس ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ ماؤتھ لائک سٹرکچر ہوتی ہے جو فیڈنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ کرتی ہے، یعنی کہ اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ کیا کرے گی، اندر کی طرف اس طریقے سے یہ سٹرکچر موجود ہوتی ہے۔ تو یہاں سے اگر فوڈ آیا ہے تو یہ فوڈ یہاں سے انٹر ہوگا، تو یہ فیرنگس لائک سٹرکچر ہوتی ہے اور یہ اوپن ہوتی ہے آگے سائٹوپلازم میں۔ سو دیٹس وائی سائٹوپلازم میں اوپن ہونے والی فیرنگس کو ہم کیا کہتے ہیں، سائٹوفیرنگس، اور یہ کیا کرتی ہے، خوراک کی انجیکشن کا کام کرتی ہے، یعنی کہ خوراک کو باڈی کے اندر لے کے آنے کا کام کرتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ ریجن ہے انالوگس ٹو ماؤتھ، اور یہ فیڈنگ کے اندر رول پلے کرتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہیں فوڈ ویکیول۔ اب اسٹوڈنٹس بات یہ ہے کہ ان کی جو باڈی ہے اس کے اندر کافی سارے ویکیول ہوتے ہیں، فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ویکیول ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس ویکیول ہے جس کو ہم فوڈ ویکیول کا نام دے رہے ہیں، فوڈ ویکیول، اس فوڈ ویکیول کے دو کام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جو فوڈ آیا ہے باہر سے یہ اس کو کیا کرے گا، ٹرانسپورٹ کرے گا ڈیفرنٹ جو سیل کے پارٹس ہیں، اور اس کے بعد ٹرانسپورٹ کے ساتھ ساتھ یہ خوراک کو ڈائجسٹ بھی کرے گا، یعنی کہ خوراک کی ٹرانسپورٹیشن ان دا سیل انٹو دا ڈفرینٹ پارٹس آف دا سیل اینڈ ڈائجیشن آف دا فوڈ مٹیریل، یہ کام ہے ہمارے پاس کس چیز کا، فوڈ ویکیول کا۔ تو اسٹوڈنٹس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ اینڈ ڈائجیشن آف فوڈ جو ہوتی ہے وہ ان کے اندر کیسے ہوتی ہے، فوڈ ویکیول کے ذریعے سے ہوتی ہے، چونکہ یہ یونیسیلر آرگنیزمز ہیں، یہ ہائر اینیملز نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ان کے اندر آرگن سسٹم نہیں ہوتا، یعنی کہ ماؤتھ، فیرنگس، سٹمک، اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن، these all structures are absent because they consist only single cell, so that's why they have different mechanism to digest and transport the food material. تو ان کے پاس فوڈ ویکیولز ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ ڈائجیشن بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خوراک کی ٹرانسپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ بھی کر لیا تو یہ ڈائجیشن کرتے کیسے ہیں، تو ڈائجیشن کرنے کے لیے ان کی جو باڈی ہے وہ ڈفرینٹ انزائمز بھی ریلیز کرتی ہے، یعنی کہ یہ انزائمز بھی ان کی باڈی کے اندر ہوتے ہیں، اور ان کی باڈی ایسیڈک ہو جاتی ہے جب انہوں نے خوراک کو ڈائجسٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو انزائم کی پروڈکشن اور ایسیڈیٹی جو ہے وہ خوراک کو ڈائجسٹ کرنے میں ہیلپ فل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہمارے پاس یہ ہے ایجیشن ویکیول۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب خوراک ڈائجسٹ ہوتی ہے تو آفٹر دا پروسیس آف ڈائجیشن ویسٹ مٹیریل ہے وہ ان کی باڈی میں بنتا ہے، وہ کسی بھی باڈی میں بنتا ہے، تو ویسٹ مٹیریل لازمی ہوتا ہے کہ اس کو باڈی سے باہر نکالنا ہے، چونکہ وہ ٹاکسیسٹی پروڈیوس کرتا ہے، وہ زہریلا پن پیدا کرتا ہے، اس وجہ سے ویسٹ مٹیریل کو باڈی سے نکالنا ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ ایک ہی سیل پر کنزسٹ کرتے ہیں، سو دیٹس وائی ان کی باڈی کسی ایک طریقے سے ویسٹ مٹیریل کو باڈی سے باہر نہیں نکالتی، بلکہ ویسٹ مٹیریل کو باڈی سے نکالنے کے لیے ڈفرینٹ میکینزم ہیں، ڈفرینٹ سٹرکچرز ہیں۔ تو وہ کون کون سی ہیں، تو سب سے پہلے تو ان کے اندر ایجیشن ویکیول ہیں جو ویسٹ مٹیریل جو ہے وہ اس کو ایجیشن ویکیول کے ذریعے سے باڈی سے باہر نکالتے ہیں۔ تو دوسری ویسٹ مٹیریل کو ریموو کرنے کے لیے ان کی باڈی کے اندر جو سٹرکچر ہوتی ہے وہ سائٹوپائج ہے، یعنی کہ اس طریقے سے وہ بھی سٹرکچر ہے، اور ویسٹ مٹیریل یہاں سے یہاں پر آئے گا سائٹوپائج میں، اور سائٹوپائج ایگزوسائٹوسس کے ذریعے سے جو ویسٹ مٹیریل ہے اس کو باڈی سے آؤٹ سائڈ نکال دے گی۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں کہ گیسیس ایکسچینج ان کا کیسے ہوتا ہے، تو چونکہ ان کی باڈی کے اندر کوئی ریسپائریٹری سسٹم موجود نہیں ہے، کوئی لنگز نہیں ہے، کوئی برونکائی نہیں ہے، تو پھر ان کی جو میمبرین ہوتی ہے وہ گیسز ایکسچینج میں ہیلپ فل ہوتی ہے، کہ جو آفٹر دا پروسیس آف ریسپائریشن ڈیفینیٹلی کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے، تو وہ ڈیفیوژن کے ذریعے سے باہر نکلتی ہے،
ریسپائریشن کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی ڈیفیوژن کے ذریعے سے باہر سے اندر کی طرف آتی ہے. تو گیسیس ایکسچینج جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ اکر تھرو میمبرین. اس کے بعد اسٹوڈنٹس اگر ہم ایکسکریشن کی بات کریں تو ان کے اندر کوئی ایکسکریٹری سٹرکچر موجود نہیں ہے، نہ تو پروٹونیفریڈی ہیں، نہ ان کے اندر میٹانیفریڈی ہیں، نہ ان کے اندر نیفرون یا کڈنی ہیں. کیوں؟ چونکہ یہ یونی سیلولر ہیں. اس کے باوجود یہ ویسٹ مٹیریل جو نائٹروجنس ویسٹ مٹیریل ہے اس کو باڈی سے باہر نکالتے ہیں. تو ان کے اندر جو ایکسکریٹری پروڈکٹ ہوتی ہے وہ امونیا ہوتی ہے اور یہ امونیا کو باڈی سے باہر نکالتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے ان کے اندر جو ریپروڈکشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے.